खबर की मुकम्मल तफसील और आराम के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत आप पर। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पे सबसे बड़ा शो 7 से 8। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम मेहमानों को मदु करते हैं और उन्हें तलख और कड़े सवालात पूछते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत है जिन्होंने एक पार्टी बनाई और उसके बाद इलेक्शन भी लड़ा। अब इनकी फिर से उम्मीद है कि एक फिर बार इलेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सरकार बनाने का दावा भी करते हैं। आइए सबसे पहले दिखाते हैं, हमारे साथ आज है श्रीनगर सेव फ्रंट पहले और उसके बाद अब नाम चेंज कर जम्मू कश्मीर सेव फ्रंट के जो है बानी वो है मुफ्ती नाज़मुद्दीन। मुख्तसरन तारुफ करवाते हैं उनके साथ। आज आपके सवालों का जवाब देने की खातिर हमारे साथ जुड़े रहेंगे मुफ्ती नाज़मुद्दीन, सदर सेव श्रीनगर फ्रंट। इन्होंने सरकारी मुलाजमत से सबकदोशी के बाद सियासत में शमूलियत इख्तियार की। शहर श्रीनगर में रौनक, तामीर और तरक्की की खातिर दावा करने वाली इसकी सियासी जमात आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की मुतमन्नी है। सियासी दौड़ धूप में इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात के सिलसिले में आज होंगे कुछ तलख सवाल। ये गुफ्तगू हो रही है 7 से 8 तारिक भट्ट के साथ। मुफ्ती नाज़मुद्दीन साहब, बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे शो में तलक सवालात होते हैं, तैयार है? आप चाहे तो प्रोग्राम को बंद करें, आप चाहे तो हम तलक सवाल पूछें। नहीं, आप तलक पूछ सकते हैं। मेरी जिंदगी तलक की रही है और मैं तैयार हूँ जी। पहले सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो सियासी पार्टियां हैं इन्हें आप कहा जाता है कि माफिया है। आपकी पार्टी थी श्रीनगर सेव फ्रंट और मुफ्ती साहब को क्या ख्वाब आया कि श्रीनगर सेव फ्रंट से आपने जम्मू कश्मीर सेव फ्रंट इसका नाम कर दिया है? पहले मैं बताऊंगा कि हर पार्टी माफिया नहीं होती है और हर पार्टी का अपना अलग मंशूर होता है। जम्मू कश्मीर में जो भी सियासत से वाबस्ता हो उसके बारे में तो स्कैम सामने आ रहे हैं। अब तो लेकिन अभी तक हमने कोई स्कैम नहीं किया। करने का इरादा है? जब आप करने का इरादा भी नहीं है, क्योंकि फिर जेल जाना पड़ता है। फिर जेल भी जाना तो बेइज्जत भी होना पड़ता है। मुफ्ती साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप पुराने मिलिटेंट पे रहे हैं और अल-फतह ग्रुप में रहे हैं, जेल गए हैं, और वो जरा थोड़ा बताइए अल-फतह में क्यों थे और अब आप मेन स्ट्रीम में आ गए हैं? दरअसल बात यह है, तारिक साहब के आयामी तालिब इल्मी में मैं थोड़ी देर के लिए जेल गया था और उस वक्त यहाँ पर मैं कभी वो मिलिटेंसी की तरफ रागिब नहीं था। लेकिन तो एक मिलिटेंट ग्रुप थी और यंग मैंस लीग भी थी, उसके भी आप जो है बानी रहे हैं। यंग मैंस लीग का सदर रहा हूँ, लेकिन हमें कोई वास्ता मिलिटेंसी नहीं के साथ। मुफ्ती साहब, आज बता दीजिए, डरिए मत कि जेल जाना पड़ेगा, वो वक्त था, आज मेन स्ट्रीम में आप है। नहीं, वो सही बात है, जेल जाने से कोई डरता नहीं है। मैंने ऑलरेडी मुख्तलिफ अवकात पर 3 साल दिए हैं जेल में और मैं फर्स्ट जेल ग्रेजुएट हूँ। फर्स्ट मतलब मैंने वहाँ भी टाइम ज़ाया नहीं किया। मेरे बाद बाकी लोगों ने पढ़ा, जैसे शेख नजीर साहब ने वगैरह ने, तो मैंने ग्रेजुएशन हासिल की। आप जेल में गए थे, वो फख्र की बात आपके लिए है कि अफसोस हो रहा है? नहीं, फख्र की बात है। इट वाज अ रिफॉर्मेटरी सेंटर। कैसे? मेरी आंखें खुल गई। I could see different type of people. अल-फतह में रह के अफसोस हो रहा है कि आप अगर अल-फतह के साथ आप वाबस्तगी थी। जब पैसा उनके लिए जमा कर रहे थे, फंडिंग के लिए? नहीं, उस वक्त हमें कोई पैसे की तरफ माइल नहीं थे। मेरा फटा हुआ जूता था। मुझे एक बार अफजल बेग साहब ने कहा, जो दूर के रिश्तेदार थे, मुझे जूता क्यों नहीं चेंज करते, आप पैसा जो जमा करते? मैंने कहा ये को भी अमान। अल-फतह पे इल्जाम है कि उन्होंने कई बेगुनाहों का यहाँ पे कत्ल किया। क्या मुफ्ती नाज़मुद्दीन पर भी कोई ऐसा? हमने कोई कत्ल नहीं किया, हमने किसी को कत्ल नहीं किया, हमने किसी को कत्ल नहीं किया। तो आप अल-फतह में क्या कर रहे थे? उनके लिए क्या काम कर रहे थे? उनके साथ दरअसल जो उसका बानी था जाकिर साहब मेरे विसिटी में रहते थे। वो दरिया के पार रहते थे, हम मुफ्ती आजम मंजिल वाजापुर में रहते थे। तो मैं काफी छोटा था, तो मैं उससे मुतासिर था। तो मैंने ही उसको अब्दुल रशीद डार, जो बाद में चीफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन भी बने, काफी देर उसने जेल में काटा, उसको उनके साथ इंट्रोड्यूस कर गया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं मैं अंडरग्राउंड वर्कर था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मुफ्ती साहब की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, एक अच्छा सा घर है, क्या वो अल-फतह की देन है या अपना कमाया हुआ है?
نہیں جی رے صاحب اپنا کمایا ہوا کوئی الفتح کی دیر نہیں, پالیٹکس میں اتنا پیسہ نہیں آتا ہے. اچھا, اس وقت کافی یہاں پہ لوگ مارے گئے تھے بے گناہ, اور کشمیری پنڈت بھی مارے گئے. آپ مجھے بتائیے, کیا کبھی آپ نے افسوس کیا کہ جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی کافی اسٹون پیلٹنگ کی ہوگی, پتھراؤ کیا ہوگا, کشمیری پنڈت نکلے یہاں سے, تو آپ نے کبھی کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم سے غلطیاں ہوئی؟ نہیں, جہاں تک کشمیری پنڈت کا تعلق ہے, جہاں تک یہ مجھے افسوس ہے, بہت افسوس ہے کہ وہ یہاں سے نکل گئے. ان کے رگوں میں ہمارا خون ہے, ہم بیسیکلی سب برہمن مسلمان ہو چکے ہیں, لیکن خون تو ہے, یہ ایک ہی ریس ہے. مجھے بہت ہی افسوس ہوا, ایک تو اس وجہ سے, دوسری وجہ سے مجھے ایک پنڈت بزرگ نے پالا تھا جو میری والدہ کی سہیلی تھی, چاندن جی اس کا نام تھا, یا ڈاکٹر جگت مونی رتنانی ہاسپٹل کی. یہ سٹوری آپ آج کہتے ہیں, تب آپ نے کیوں نہیں کہا؟ نہیں, میں ہمیشہ اس کے حق میں رہا کہ پنڈت کو واپس لانا ہے. وہ بیچارے بڑے مستفز تھے, قصب پرسیب کی حالت میں جموں. اور جب آپ کے سامنے کشمیری پنڈت نکالے گئے تب آپ نے آواز اٹھائی؟ تب بھی آواز اٹھائی. میں نے اس وقت بھی کہا کہ ان کو نہیں نکلنا چاہیے. یہ ہماری ریس ہے, یہ ہماری شان ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں. مفتی صاحب, آپ کی ایک پارٹی چل رہی تھی سری نگر سیو فرنٹ, اور آپ نے الیکشن بھی لڑا. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ اپنی سیٹ نکالیں گے, کہا جاتا کہ آپ کی ضمانت بھی ضبط ہوئی تھی. ایسا کیا کیا تھا کہ لوگوں نے آپ پہ بھروسہ ہی نہیں کیا؟ نہیں, لوگوں نے بھروسہ, اور ووٹ چوری ہو, یہ ماہر ہے. نیشنل کانفرنس بہت بڑا چور ہے, الیکشن چور. یہ اب پھر ایک بار ارادہ ہے الیکشن میں اترنے کا, اور پھر ایک بار ضمانت ضبط ہو؟ جب تک یہ یوٹی ہے تب تک میں کوئی الیکشن نہیں لڑوں. میں لڑ رہا ہوں اس وقت کہ اس کو اسٹیٹ کا درجہ ملے, ہمیں باعزت اپنی جگہ ملے, تو اس میں ہم ضرور الیکشن لڑیں گے. اگر یوٹی رہی تو الیکشن نہیں لڑیں گے؟ الیکشن نہیں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انڈر ایس ایچ او. تو کسی کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ اس کو اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جائے پھر الیکشن لڑیں گے؟ اس وقت بات کر رہا ہوں, آپ کی چینل کافی ہر دل عزیز چینل ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ہمیں لگا کہ کہیں ایجنسیوں کے ساتھ بھی تو بات نہیں چل رہی کہ میں الیکشن لڑوں گا. اس طرح سے لوگوں نے یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز نے بیوقوف بنایا ہے. آج تک اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے, میں کسی کے ساتھ میرا نہیں رہا. اچھا مفتی صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے جو آج معافیا بھی مانگ رہے ہیں اور ایفیڈیوٹ پہ سائن بھی کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں پہ کشمیری لوگوں کو لوٹا ہے, اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ بند پڑے ہوئے ہیں. کیا آپ ان کے ساتھ افسوس کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے غلط کیا, انہیں سزا مل رہی ہے؟ انہوں نے بہت غلط کیا, اور انہیں سزا ملنی چاہیے, اور ان کو سزا مل رہی ہے. انہوں نے رائٹ فرام 47 ہمیں ایک مقام ملا تھا, 370 یہاں پر لاگو کیا گیا تھا, لیکن 370 ایک کتاب تھی, اور ان لوگوں نے اس کے سارے پنے ایک ایک کر کے کاٹ دیے. اب اینڈ پر یہ بی جے پی نے اس کا نکالا. البتہ اس کے لیے ذمہ دار ہے پنڈت جواہر لال نہرو ذمہ دار ہے, اندرا گاندھی ذمہ دار ہے, بخشی غلام محمد ذمہ دار ہے, سعد غلام محمد ذمہ دار ہے, اور سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے وہ ہے فاروق عبداللہ صاحب. اس کے وقت میں یہاں 54 مرکزی قانون لاگو کیے گئے. ان کے والد ذمہ دار ہے کہ خود فاروق عبداللہ ذمہ دار ہے؟ ان کے والد بھی ذمہ دار ہے. اس نے چیف منسٹر پرائم منسٹر سے چیف منسٹرشپ قبول کی. کشمیر میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دیگر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یا تو پارٹیوں میں حصہ ہوتا ہے. پہلے ہم نے دیکھا یہاں پہ نیشنل کانفرنس آئی, ٹھیک ہے, پھر پی ڈی پی آئی, ڈیموکریسی حق ہے, اس کے بعد پی ڈی پی کے حصے ہوئے تو ان میں سے ایک لیڈر الگ نکلا, وہاں سے سجاد نور نکلا. اسی طرح سے کشمیر میں یہ کیا ہو رہا, آپ اس سیاسی خیموں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے پہلا سوال کیا تھا, یہ مافیا ہے. وہ کہہ نہیں سکتا ہوں. یہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے, یہاں پر ہر دل عزیز پارٹی تھی نیشنل کانفرنس, لیکن نیشنل کانفرنس کو اس کے لیڈروں نے تباہ کیا انہوں نے, اور ہمیں ڈی ایلینیٹ کیا ہندوستان کے ساتھ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. یہ مقبول بٹ کا یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, وہ اس کی تنظیم تھی نیشنل لبریشن فرنٹ, NLF. اس میں سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, سب تھے, اور وہ اس کو پاکستان میں جیل 5-6 سال جیل میں رکھا گیا تھا. وہ وہاں سے نکلا, یہاں جب پہنچا تو کسی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کشمیر میں کہتے ہیں وشف, قتل ہو گیا لنگیٹ میں.
یا مطلب نہیں آپ کو لگتا ہے کسی کو مارنا وہ وشف ہے, گولی چلنا وہ اس وقت کیونکہ اس نے سیلف ڈیفینس میں کیا تھا, لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کو پکڑا تھا. بہرحال اس قتل کے لیے اس کو وہ قتل ارادتاً قتل نہیں تھا, تو اس کو اس کے لیے سزائے موت ملنی نہیں چاہیے تھی. وہ جیل میں رہا, جیل میں اس سے ملا ہوں, میں اسپیشل جیل میں تھا, وہ تھا زنان خانے میں. میں کبھی کبھار وہاں پر ایک مکھن لال ہوا کرتا تھا, اس کو تھوڑے سے پیسے دے کر ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا. میں نے اس کو دیکھا تھا کتنا وہ اچھا تھا اور کس طرح وہ سوچتا تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صلاح ہو جائے, پرامن کشمیر ایک بفر زون ہو جائے. پھر وہ اسی ایام جب میں جیل میں تھا تو وہ بھاگ گیا, چاہے وہ خود بھاگا یا اس کو بھگا دیا گیا. تو کچھ دیر کے بعد اس کو پھر پکڑا گیا, لیکن اس وقت اندرا گاندھی ایک شاطر عورت تھی, اس نے اس کو تہاڑ جیل میں, پہلا کشمیری جو تہاڑ جیل میں بند کیا گیا, تو وہ مقبول بٹ تھا. وہاں پر اسی وقت میں لندن میں ایک قتل ہو گیا مسٹر ماتھرے کا, کوئی وہ اسسٹنٹ سیکرٹری تھا. اس کے ساتھ مقبول بٹ کا کوئی دور کا واسطہ بھی تھا, لیکن اندرا گاندھی کو حکومت اس کی ڈگمگا رہی تھی, اس نے اس کو کہا اس کو پھانسی دو. تو اس نے شیخ عبداللہ کو کانفیڈنس میں لایا. شیخ عبداللہ کیٹیگریکلی ریفیوزڈ, نے کہا حکومت لے لو, میں دستخط نہیں کروں. تو پھر جو بھی کشمیر میں ہوتا ہے آپ لوگ کیوں پھر مرکزی سرکار پہ الزام لگاتے ہیں؟ نہیں, ہم کشمیری خود ذمہ دار ہیں. یہ مقبول بٹ کی ڈیتھ وارنٹ پر فاروق عبداللہ نے دستخط کیا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, ہم ملک سے دور ہو گئے. ہندوستانیوں کو لگا یہ آتنکوادی, جب ہم آتنکوادی نہیں ہیں, ہم پرامن شہری ہے, ہمارا کوئی دور کا واسطہ تشدد کے ساتھ نہیں ہے. تو کشمیری کو لگا کہ ہندوستان دیکھو ہمارے آدمی کو یہ قربان کر رہا ہے. لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ فاروق عبداللہ تھا, وجہ یہاں کے لیڈر تھے, اس وجہ سے ہم محبوبہ مفتی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, کیسی لیڈر ہے وہ؟ محبوبہ مفتی میں زیادہ نہیں, تو اس کا بھی رول ہے اس میں 370 میں. اس کا بھی آخری جو نیل 370 کو لگانا تھا وہ اس نے ڈال دیا GST یہاں لاگو کر کے. یہ سب ذمہ دار ہے. تو آپ کبھی پریس کال نہیں جائیں گے پروٹیسٹ کرنے کے, بتائیں گے کہ جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ریجنل پارٹیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے, کوئی ذمہ دار نہیں جو اس وقت مصیبت میں ہے ہم ان کی وجہ سے. اگر یہ آپ نے دیکھا فاروق اللہ کو بند کیا گیا یا نیشنل کانفرنس کے لیے کوئی نکلا راستے پر, کیا بی جے پی کی بی ٹیم ہو سکتی ہے آپ بی جے پی؟ نہیں, وہ کبھی نہیں. آفر ہوا نہیں, نہ آفر ہوا نہ میں مانوں گا. 370 کی ہم بات کریں, آپ کے تاثرات کیا ہے 300 سے؟ اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ریجنل پارٹیوں کی غلطی, یہ کانگریس نے اس کو ختم کیا, بی جے پی نے خام کا اس کا کریڈٹ لیا, لیکن ہمیں ایک اسپیشل پوزیشن تھی, واپس ملنی چاہیے. اچھا, میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ کبھی پریس کال نہیں نکلیں گے اور آپ کہیں گے کہ جو بھی کشمیر میں ہوا ہے یہ صرف اور صرف ریجنل پارٹیوں کی وجہ سے ہوا, مرکزی سرکار کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہاں پر پی ایس اے جو ہے وہ کس نے لگایا؟ فاروق عبداللہ نے لگایا, اور خود اسی کے ذات میں آ گئے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے جنگل چوروں کے لیے لگایا. تو یہ بھی سیاسی چور ہے. یہ کون سے یہ دودھ کے دلے ہوئے, انہوں نے 370 یہاں لاگو ختم کروا دیا, انہوں نے IFS IAS IPS کو لایا, انہوں نے گورنر کو, صدر ریاست کو گورنر بنایا, انہوں نے پرائم منسٹر کو چیف منسٹر بنایا. یہی وہ لوگ ہیں. انہوں نے AG کو یہاں لایا, انہوں نے سپریم کورٹ کو یہاں لایا. ایک بات مودی پرائم منسٹر آف انڈیا سچی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ 370 رکھنا تھا تو اس کو ٹیمپرری کیوں رکھا, اور اس کو ٹیمپرری رکھا گیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ڈیسیجن 370 کے لیے لیا گیا وہ صحیح تھا؟ نہیں, صحیح نہیں تھا. اگر پھر بھی یہ رکھنا تھا. جو مسائل کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دو مسائل بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ غلط ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں اب ذلیل کر کے UT بنایا, یونین ٹیریٹری بنایا, دلی میں بھی UT ہے مگر وہاں ڈومیسائل لا کے نہیں کر. وہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے بیڑا گرک کیا, کشمیر کو لوٹا ہے مرکزی سرکار کو, یہاں پیسہ ہمیں دیا, ہزاروں کروڑ میں پیسہ آیا اور ان کے جیبوں میں گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ مجبور ہو گئے کرنے کے لیے, ورنہ آپ لوگ جو ہے ان کے اوپر گولیاں چلاتے تھے. ان کا انیشیٹ پہلے دن سے یہ ارادہ تھا جواہر لال نہرو کا, بہرحال اس وقت مودی صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے, اس کا ارادہ تھا یہ 370 ہٹانا ہے. اگر ارادہ نہیں تھا تو 9 اگست کو شیخ محمد اللہ کو کیوں اس نے جیل کیا, اور اس کا کافی. مفتی صاحب ایک سوال بتائیے, یہاں سے کوئی جائے وہ باہر پراپرٹی خرید سکتا ہے, اب وہاں کا کوئی یہاں کی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے, آپ شور مچا رہے ہیں, یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے آپ کی؟
नहीं ये दोगली बातची तो आप है भी बाहर, हाँ, ये दोगली बातची, लेकिन एक बात है, इसका एक स्पेशल स्टेटस था। ये एक महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी थी, एक आजाद मुल्क जम्मू कश्मीर था, जम्मू व कश्मीर, हेडेड बाय मैन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। हरि सिंह बाहर का नहीं था। अभी कह रहे हैं ये गुलाब सिंह ने इसको 75 करोड़ 75,000 लाख दिरहम ये अशरफी में खरीदा, लेकिन खरीदा उसने, मगर वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा था। ये मैंने कभी नहीं ये सोचा है कि जम्मू अलग है कश्मीर अलग है, क्योंकि जम्मू की हुकूमत यहाँ काफी रही है। राजा अवंती वर्मन, जिसके नाम पर उन्नतीपुरा है, जम्मू के राजा थे, जम्मू के राजा यहाँ हुकूमत करते थे। कश्मीर के राजा कनशिक हर्षवर्धन वो जम्मू पर हुकूमत करते थे। तो मुफ्ती नाजिमुद्दीन आज बता दें कि हम भी प्रॉपर्टी बाहर नहीं लेंगे, क्यों ले रहे हैं आप? यहाँ पे जितने भी लीडर इसके खिलाफ है, डोमिसाइल या बाकी चीजों पर, दिल्ली में प्रॉपर्टी है बड़ी, हजारों करोड़ों की वहां पे बिजनेस चल रहे हैं और यहाँ पे चला रहे हैं। या तो आप ये कहें कि हम भी बाहर नहीं खरीदेंगे, वो भी यहाँ नहीं, हमारे लिए स्पेशल स्टेटस है, तो उनके लिए, हमारे लिए स्पेशल स्टेटस है, उनके लिए नहीं है। ये इसमें मैं यही बताऊंगा, नो कमेंट, इसमें मैं कमेंट नहीं दे सकता हूँ। सर पानी पीना चाहेंगे तो, ताकि मजीद सवाल पूछें? आपकी तलखी की वजह से पानी तो पीना पड़ेगा। पानी पीजिए। जी मुफ्ती साहब, और एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी जो पार्टी है, इरादा क्या है? क्योंकि यहाँ जो भी आया उसने लूट मार के लोगों की खिदमत करना। आप मुझे पहले भी जानते हैं, पहले भी कितना क्राउड लोग मेरे साथ किस तरह से होते थे, किस तरह से चाहते थे, लेकिन जब शिवसेना बनाया 7 सीटों पर हमने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद बाई इलेक्शन भी मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ लड़ा, फारूक कुबला के खिलाफ मैं कैंडिडेट खड़ा हो गया। उसके बाद मुझे ये ख्याल आया, और बाकी दोस्त भी जिधर सफर कर रहा है वो बाकी वाला भी कर रहा है, वो इस्लामाबाद वाला भी है, कुपवारा भी है, जम्मू का भी है, उधमपुर का है। कहां पे आप अपने नुमाइंदे उठाना चाहेंगे और कहां पे हारेंगे आप? अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, अगर वो वक्त आया तो हर जगह से जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर लोग तैयार है कि लोगों को उठाने? लोग चलते हैं, और आज जमाना है कि वो सच का साथ देंगे। अच्छा, आप भी लोगों की तरह झूठ बोलेंगे कि यहाँ पे जब इलेक्शन होता है, जब रैली में जाना होता है, तब गलत नारे, एंटी नेशनल जो है वो एलिमेंट्स नारे लगाते हैं, और जब आप इलेक्शन जीतते हैं तब दिल्ली की बात करते हैं, और 3 जगहों पे 3 स्टेटमेंट्स आती हैं, दिल्ली में एक स्टेटमेंट, जम्मू में दूसरी और कश्मीर में तीसरी। आप भी वही करेंगे? नहीं, फिर वोट कैसे आएगा? अब वोट आएगा, वो कॉन्शियस है। मैं देख रहा हूँ, मेरी फॉलोइंग काफी है ये सोशल मीडिया पर, वो मैं देख रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल, आप सोशल मीडिया को वोटर कहते हैं? डालेंगे वोट तब तक। ये जो आज आपका है, जैसे आपकी चैनल है ANN, जितने भी बालिगुल जहन लोग हैं वो देखते हैं, वो टीवी पर भी देखते हैं, वो IPTV पर भी देखते हैं, हाँ, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। मुफ्ती साहब वक्फा ले, थोड़ा सा ब्रेक ले, बिल्कुल। यहाँ पे एक तिजारती वक्फा लेते हैं, और मुफ्ती साहब से वक्फे के बाद मजीद तलक सवाल पूछेंगे। उम्मीद करेंगे इलेक्शन में आएंगे और जीतेंगे और अवाम के लिए काम करेंगे। आज तक यही इल्जाम लगा, जो भी आया, जिसने भी जीता, सिर्फ मरकजी सरकार और अवाम को लूट कर ही चला गया। एक वक्फा। कौम, मुल्क, जात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे बढ़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहे। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा
ہر مرض کے ماہر ڈاکٹر صاحبان کنسلٹیشن کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ آصف میموریل ہیلتھ کیئر، بانڈی محلہ، ہندوارہ، کشمیر۔ تجارتی وقفے کے بعد آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں اور تلک سوال بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی ناظم الدین، جنہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی، الیکشن بھی لڑا۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ یہ پورے جموں کشمیر میں الیکشن لڑائیں گے اور حکومت بھی بنائیں گے۔ مفتی صاحب کیسا خواب دیکھ رہے ہیں آپ کہ حکومت بنائیں گے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ابھی بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سجاد بھی کہہ اس کا اثر آپ نے فاروق اللہ پر بھی دیکھا، یہ محبوبہ جی پر بھی دیکھا۔ آپ لوگوں کو سیاسی چور کیوں کہا جاتا ہے اور جموں کشمیر میں یہ ٹیگ دیا گیا ہے؟ دیکھو طارق صاحب، دیکھیے میں تو نیا سیاست میں ہوں، مجھے کم از کم کوئی نہیں بول سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ جہاں سے بھی ہم گزرتے ہیں ہمیں سلوٹ مارتے ہیں اپنے لوگ، کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں۔ الیکشن میں آپ لوگوں سے کیا وعدہ کریں گے؟ کیونکہ جب الیکشن ہوگا آپ نے وعدہ کرنا ہوگا، وہی جھوٹ بولیں گے جو باقی ابھی الیکشن کا ماحول نہیں ہے، یہ قبل از وقت ہے، لیکن ہم سچ بولیں گے۔ نہیں، الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا اور وقت پر ہی ہوگا، لیکن آپ کے لیے موقع ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے جو بلیک شیپس ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے موقع ہے، لیکن وعدہ تو آپ لوگ بڑا جھوٹا کرتے ہیں۔ وہ وعدہ میں وعدے نہیں کرتا ہوں، میں وعدے نہیں کرتا۔ آپ نے اپنی پارٹی کا جو کنسٹیٹیوشن بنایا وہ بنایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا کریں گے آپ تاکہ لوگ فار دی بیٹرمنٹ آف دا پیپل، فرسٹ تھنگ، مین تھنگ، جابس۔ اچھا، آپ نے مفتی صاحب ڈل لیک کے بارے میں آپ نے جب اپنے پارٹی بنائی کافی ڈل میں گئے، لوگوں سے ملے، وہ ڈل ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کیا آپ لوگوں نے بھی این جی او کے نام پہ ان کو لوٹا تھا اس ٹائم پہ؟ نہیں، میرا کوئی این جی او تھا ہی نہیں، لیکن میں ہر ایک کے لیے واچ ڈاگ بنتا رہا اور کافی ڈل میں تب سے امپروومنٹ ہوگی۔ لیکن یہی ہے نا، یہی غلط پالیسیاں ہیں، یہی پالیسیاں ہیں، اسی لیے مجھے نفرت ہے پولیٹیکل لیڈرز سے۔ ایک ہمارے پاس تھا، آپ کو کئی بار میں نے بولا ہے، یہ سٹی فارسٹ، اس کو فاروق صاحب نے کارٹ گولف لنک بنایا، گولف کورس بنایا۔ اچھا، اس کی وجہ سے دیٹ واز لانگسٹ ٹو دا ڈل لیک، غلطیاں تو انہوں نے کی ہے، سینٹور بنایا۔ اچھا، اب لوگوں کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں، اس وقت کی پوزیشن میں کہہ رہا ہوں، ان کو بسا رہے ہیں راکھی ارتھ۔ راکھی ارتھ اگین جو ہے وہ ایک برڈ سینکچری ہے، وہ ہماری واٹر باڈی تھی۔ یہ کون سی پالیسی ہے؟ یہ سارے میرے خیال میں بیکار نائی بیٹھے تھے جنہوں نے غلط پالیسیاں کی، دالے مار کو بند کر دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا 2014 میں پھر کیا کچر ہوا کشمیر کا، کشمیر ویلی کا، ایک دو تین لیڈروں کی وجہ سے ہوا۔ اور آپ یقین مانیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، جس وقت اسٹالن نے وہاں رشیا میں ظلم کیا تھا، 40 سال کے بعد اس کو پھانسی دی گئی، اس کے ڈھانچے کو۔ اور یہاں وقت آ رہا ہے، جو ہماری اگلی نسل ہے وہ ضرور ہمیں قبروں سے نکالے گی اور پوچھے گی، آپ نے نالے مار کے ساتھ کیا کیا، آپ نے ڈل لیک کے ساتھ کیا، آپ نے کیوں کھلواڑ کیا جموں کشمیر کے ساتھ؟ اور یہ بھی آپ سے سوال کرے گی کیا آپ نے نوجوانوں کے خون کے ساتھ کھیلا؟ بالکل بالکل، یہاں کے لوگوں نے خون ہی نہیں دیا، یہاں کی تاجروں نے کتنی قربانیاں دی۔ آپ ذرا دیکھیں 30 سال میں کتنی بار ہم نے دکانیں بند کی، کتنا پیسہ ضائع ہو گیا۔ ہماری ہمشیر، ہماری بہنیں اتنی ابھی شادی کے لیے بیٹھی ہے 40 سال سے اوپر، کیونکہ ان کی انکم نہیں ہے، کیونکہ وہ جہیز نہیں دے سکتی۔ مفتی صاحب، کافی وقت کے بعد آپ پھر سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، فنڈنگ کون کر رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ میرا فنڈنگ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ فنڈنگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ان کا پیٹ بہت بڑا ہے، کانگریس ہو، بی جے پی ہو، پی ڈی پی ہو یا کوئی، یہ تو لاکھوں کروڑ میں لیتے، ہم 1 روپے سے 5 روپے 10 روپے لیتے اور وہ مجھے دیتا ہے غریب، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ تو آپ غریبوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، انہوں نے امیر نہیں، ہم لوٹیں گے نہیں، ہم لوٹیں۔ آپ بی جے پی یا کانگریس جوائن کیوں نہیں کرتے؟ پلیٹ فارم میں کسی کا ملازم نہیں بن سکتا۔ اچھا پیسہ ملے گا؟ اچھا، آپ خود کس سیٹ پہ لڑنا چاہیں گے؟ حضرت بل، اگر جب ٹائم ملا حضرت بل۔ جی، تو ارادہ بنا لیا ہے۔ حضرت بل میں لوگوں کے لیے لوگوں کے جو مسائل ہے وہ کیا ہے، جو آپ کو لگتا ہے مین چیز ہے جس پہ مفتی ناظم الدین صاحب کو بات کرنی ہوگی؟ حضرت بل میں وہی مسائل ہے جو باقی کانسٹیٹوئنسی میں مین بولا نا میں نے، امپلائمنٹ کا ہے، مین امپلائمنٹ۔ دے پائیں گے آپ؟ یہ وعدہ سب نے کیا۔ میرے پاس اسکیم ہے، میرے پاس اگر حضرت بل کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر اوقاف میں کافی پیسہ ہے، درگاہ وہ اوقاف کو تو لوٹا گیا ہے، وہاں لوٹا گیا، فیکٹ ہے۔
اور آپ بھی آئیں گے, آپ بھی ویسا ہی کریں گے؟ نہیں, ہم نہیں کریں گے. کمیشن اچھا ملے گا؟ ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے. تو جو آپ کے پاس پالیسی ہے وہ کیا؟ آپ نے کہا کہ جاب پالیسی ہے, کیا ہے جاب پالیسی؟ ہے کہ مطلب ڈل میں ہے, ڈل میں کافی پیسہ مرکز دیتا ہے. مرکز نے, یہ سچی بات ہے, مرکز نے یہاں کافی پیسہ بھیجا. آپ لاوڈا کی بات ہے, لاوڈا کی بات, وہی پیسہ انہی کے لوگوں سے میں ڈل صاف کرواؤں گا. نہیں, ان کو تو آلریڈی دیا جا رہا ہے. ان کو نہیں دیا جا رہا. 1000 روپے قریباً وہ دن کو لے رہے ہیں, جو وہاں سے وہ کچرا یا باقی چیزیں نکال رہے ہیں. ویری فیو پیپل. اچھا, تو آپ ان کو وہاں پہ امپلائمنٹ دیں گے؟ کافی لوگ اس میں امپلائمنٹ میں آئیں گے. اور دوسرے ہے لونز ہے, اوقاف اسلام ہے, قرض حسنا ہے. اچھا, مرکزی سرکار آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیوں جیلوں میں بھرا گیا پولیٹیکل لیڈرز کو؟ وہی جواب دے سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے بھی کافی کام کیا ہے مفتی صاحب, ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے. کیا لگتا ہے, میرا کوئی فائنینشل نہیں تھا جہاں سے مجھے پیسہ آتا اور میں اس کو لوگوں کے پیسے, کیونکہ مجھے میں ایم ایل اے بنا ہی نہیں, میرے کوئی کانسٹیٹوئنسی فنڈ تھا ہی نہیں. تو باقی ہمیں لوگ روپیہ 2 روپیہ کر کے دیتے تھے, پارٹی چلاتے تھے, اور ہمارا پیٹ بھی وہی اتنا ہی ہے. اچھا, اور ایک سوال ہے, جو 2 بڑی پارٹیاں یہاں پہ تھی, نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی, تو اب اس کا وجود ختم ہو رہا ہے, اب نیشنل کانفرنس ہی بچی ہے اور اس کے بھی کچھ لیڈر بچے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی اس کی سزا مل رہی ہے اور اب ان پارٹیوں کا نام و نشان نہیں رہے گا, اور اس پارٹی کا بھی, چاہے اس میں مفتی صاحب بھی ہے, جو بھی کشمیری لوگوں کے ساتھ مرکزی سرکار کو جھوٹ کہے گا انہیں ڈوبنا ہی ہوگا؟ دیکھیے صاحب, ایک بات بتاؤں, میں یہ کہتا ہے, غالب کہتا ہے کہ ڈی تسلی دل, وہ شعر یاد نہیں ہے, مطلب وہ بولتا ہے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے. جو بھی ہوتا ہے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. نیشنل کانفرنس کا کہاں وجود ہے؟ ایک بار ایک زمانہ مجھے یاد تھا جب وہ آ گیا شیری کشمیر کا نعرہ, اور ایک زمانہ وہ ہے کہ 25-30 آدمی اس کی قبر کی حفاظت کر رہے کہ کوئی اس کے ساتھ چھیڑ رہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے, وہ بھی کافی اللہ تعالیٰ اس کو جنتی نصیب کرے. لیکن دیکھو فاروق عبداللہ, اس وقت کوئی بات ہی نہیں اس کی زبان پہ نہیں کی گئی. اگر اس نے کچھ نہیں کیا ہے وہ کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ ایس کریم شاپس کو انوگریٹ کر رہا ہے آج کل. کہاں ایس کریم شاپس انوگریٹ کر رہا ہے؟ اب بیچارے وہ کام کیا رہ گیا؟ اب وہی کام تو وہی ہے, کام تو کچھ کرنا ہے. اچھا, اپنی پارٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس متعلق؟ مطلب آپ کو لگتا ہے وہ لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ الطاف بخاری ہم تو اپنی پارٹی بنائی ہے. اچھا, اپنی پارٹی, میں سوچا میری پارٹی. آپ کی پارٹی کے بارے میں بھی مزید میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن یہ بھی ہے, یہ بتا سکتا ہوں, الطاف بخاری صاحب, اگر محبوبہ کی حکومت غلط تھی تو الطاف بخاری واز پارٹ آف دیٹ, تو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور جو بھی اس میں زوما ہے, لیڈرز ہے, ایک آرمی چیف نے بتایا کون یہ میرے پے رول پر تھا, وہ لوگوں کے سامنے ہے. 370 پر پھر واپس آتے ہیں, کیونکہ اہم چیز ہے یہاں پر. ابھی بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں, ایجنڈا بنا رہے ہیں کہ 370 کو واپس لائیں گے, جو پاسبل نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں جو اب ہے میجورٹی اتنی زیادہ آنی مشکل ہے. آپ لوگوں کو سچ بتائیں گے کہ 370 کو چھوڑیے اور ڈیولپمنٹ میں کام کریے, اپنی اکنومی بڑھائیے, کہ آپ بھی یہی جھوٹا وعدہ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ 370؟ نہیں, میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا ہوں. آپ کیا وعدہ کریں گے؟ میں یہی کہوں کہ we will fight for the statehood of Jammu and Kashmir, and then we will request them that ہمیں جس طرح سے اب 371 یہ ہماچل میں ہے, ہمیں بھی اس طرح کی ضمانت دے دو, ہمیں بھی اس طرح کی ضمانت. بی جے پی تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس دیں گے ہم. کہیں آپ نے بھی وہ خبر تو نہیں سنی, اسی لیے کہہ رہے ہیں اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, وہ ہم نہیں کیسے, ہم ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, یہ جموں کشمیر سیف فرنٹ کا مطالبہ ہے ہمیں. یہ بلکہ اتنا نہیں, جو زمین آپ نے لداخ کے ساتھ دی ہے وہ غلط دی ہے, اس میں سے 90% ایریا کشمیر کا ہے, ان کو چھوڑی الگ. وہ 3 لاکھ لوگ ہیں اور وہ کافی ناشکری قوم ہے. اور فاروق عبداللہ کے ٹائم میں انہوں نے اس کو 3 منسٹر دیے تھے, اور لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کا ایک چیئرمین, وہ بھی منسٹر کے درجے تھا, تب بھی وہ خوش نہیں رہے. مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی کی شادی, پہلی شادی لداخ میں ہوئی تھی, مجھے پتا تھا وہ کس حالت میں تھے اور اب کس حالت میں. اب وہ کشمیری کو گالیاں دے رہے. اب میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں یہ گورنمنٹ آف انڈیا سے
کہ جو ایریا آپ نے یوٹی لگا کے چھوڑا وہ غلط چھوڑا ہے، وہ ایریا جموں کشمیر کا ہے، وہ جموں کے لوگوں کا ہے، وہ کشمیر کے لوگوں کا ہے، وہ ہمیں واپس دے دو، کیونکہ وہ 3 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے، اور آبادی کے حساب سے دیکھو ان کے ساتھ کتنا ایریا آئے گا۔ مفتی صاحب اور ایک اہم سوال ہے، اور بڑا سوال بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی بچے جو ہے بہت زیادہ مارے جا رہے ہیں، انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑوں کی خطا ہے اور نوجوان جو ہے وہ قبروں کے اندر جا رہے ہیں، معصوم بچے بندوق اٹھا رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آئی ایم ریزروڈ آن دس، یہ لگ رہا ہے یہ غلط ہے، بننا نہیں چاہیے، یوتھ ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ آپ اس پہ کیا کام کریں گے؟ آج تک کام نہیں ہوا، بچوں کو صرف بہلایا گیا، جھوٹ کہا گیا، ان کی لاشوں کے ساتھ کھیلا گیا، انہیں کہا گیا بندوق اٹھائے، اور یہ بھی بتائے کہ مرکزی سرکار کو بھی چاہیے، جو یوٹی کی سرکار ہوگی اسے بھی چاہیے ان بچوں سے بات کرے، پاکستان کے ساتھ بات۔ آپ کو لگتا ہے یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے؟ کہاں پہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی؟ میں دیکھیے جہاں تک یہ کشمیر جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہ پاکستان بھی ایک اٹامک پاور ہے، ہندوستان بھی اٹامک پاور، ہم کروڑوں لوگوں کی بات کرتے ہیں، بہتر ہے ان کو آپس میں رنجش دور کریں، باقی رہے یہ جو بچے ہیں وہ بیچارے خواب میں شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کو سچویشن سمجھنی چاہیے کہ سچویشن تھوڑی بہت چینج ہو چکی ہے، اور ہم جو ہے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، ہم امن پسند لوگ ہیں، جو امن سے حاصل ہو سکتا ہے وہ ڈنگو سے حاصل۔ آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ 90 کی دہائی میں جو بندوق آیا تھا اسی وجہ سے آج ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، اگر آپ لوگ وہ نہیں کرتے تو آج ایسا نہیں ہوتا؟ 90 کے دہائی میں جو بندوق آیا اس پر میں تھوڑا ریزرو ہوں۔ آپ اگر ہر چیز پہ ریزرو ہے تو یہ کل کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ بندوق اٹھائیں، آپ کل یہی کہیں گے کہ چلیے آزادی ہو جائے گی تو ووٹ ملے گا، یہی تو NCPDP نے کیا۔ نہیں وہ ہم نہیں کریں گے، ہم اس وقت زمینی حقائق سے چلیے جب تک دیکھتے ہیں کب تک مفتی صاحب ریزرو۔ میں صرف ایک چیز کروں گا کہ جو 90 میں پنڈت یہاں سے نکل گئے، جو ان کے بیچاروں کے 240 لوگ مر گئے، اس کا مجھے بہت افسوس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی کافی لوگ مر گئے۔ میں آپ کی چینل سے جو ہندوستان بھر میں چلتی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ پنڈت لوگ جہاں ملکوں میں جا کر مختلف ریاستوں میں جا کر ہم مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی ہمیں مارا، انہوں نے جی ہمیں ریپ کیا، وہ بالکل غلط ہے۔ 90 میں ایک ایسا وبا آیا تھا، اس وبا میں ہندو بھی مارے گئے، مسلمان بھی مارے گئے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، میں مفتی ناظم الدین اپنی پارٹی کی طرف سے انہیں 10 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اچھا یہ معافی سب مانگ رہے ہیں لیکن کشمیری پنڈت واپس تو نہیں آنا چاہیں گے؟ حالات اتنے خراب ہیں یہاں پہ۔ اگر آپ میرے بلاگ پر جائیں گے، میں نے کشمیری بزرگ عورتوں کا وہ انٹرویو کلم بند کیا ہے۔ جب میری بیوی نے وہ انٹرویو دیکھا، اس نے ایک رات سوئی نہیں، آنسو تھے اس میں، کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں یہ دیکھا ہے۔ وہ عورت کا وہ آخری وہ کہتی ہے اب میں کشمیر میں مروں۔ صرف 20%، 10 سے 20%، 5 سے 10% آباد لوگ ہیں جن کے فلیٹس لیے، مکان لیے، 80% چاہتے ہیں کہ ہم واپس آئے۔ یہ میں دعویٰ کرتا ہوں۔ جی آپ چاہتے ہیں وہ واپس آئے، کیسے آئے واپس؟ میں نے جس محلے میں آئے تھے میں نے پرپوزل دیا ہے، ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے۔ پرپوزل کس کو؟ میں نے گورنمنٹ کو بھی دیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی لکھا ہے کہ یہ ان کو ہم اڈاپٹ کریں گے، ایک ایک فیملی کو ان کی حفاظت کریں گے، خود ہم حفاظت کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے BJP کا ایک وعدہ تھا کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس لایا جائے گا جب ہم سرکار بنائیں گے، وہ تو نہیں ہو پایا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں وہ مجھے نہیں لگتا کشمیری پنڈتوں کو اس طریقے سے آنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے کشمیری مسلمان کے کانفیڈنس دے کر، اور وہ تیار ہے، گراؤنڈ ہے ان کے لیے تیار۔ باقی BJP کے گورنمنٹ ہے، ان کو پیسہ دے مکان بنانے کے لیے، زمین دے۔ جو مکان کے لوٹے گئے اس کا کیا کرے؟ یہ میں نہیں سمجھتا ان کے مکان لوٹے گئے۔ 90 میں کیا ایسا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں مفتی صاحب، اگر میں دعویٰ سے کہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 90 میں شاید آپ بھی کسی پنڈت کے گھر میں گھسے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے گھر لوٹے گئے ہیں۔ نہیں جو دیکھیے جو ویران ہوتا ہے، جو اس میں کوئی اندر آتا ہے، لیکن کشمیری مسلمان کا کبھی یہ نہ وہ چور تھا نہ وہ قاتل تھا۔ کشمیری ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، جو پنڈت ہے یا مسلمان ہے، کسی نے وہ ایک عنصر تھا جنہوں نے کیا، وہ ہر ایک قوم میں گندے لوگ ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر بہار کے بعد اب نمبر 1 پر کرپشن میں آ گیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کیا چیز دیکھتے ہیں کہ ہم کرپشن کو بڑھاوا
دعویٰ دے رہے ہیں، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ کشمیری قاتل نہیں ہے، ہم ایمان کے پکے ہیں اور کرپشن میں نمبر 1 پر ہے. دیکھیے جب وہ یہ جو پردھان ہوتا ہے جب وہی غلط نکلے پھر بیوروکریسی بھی آپ کے زمانے میں جب کرپشن ہوتی تھی آپ کیسے لیتے تھے؟ مطلب کیا مطلب جب کرپشن ہوتی تھی کسی کو پیسہ لینا ہوتا تھا کسی کام کے لیے آپ کے نہیں، ہمارے پاس اسلامی قانون ہے، یہ بھول گیا قرآن پاک میں ہے، الراشی والمرتشی فی النار، ہم اس کو کبھی پیٹرنائز نہیں کرتے. لیکن سوال ہے جو بیوروکریسی کا تعلق ہے، یہاں کے بیوروکریٹس آئے، وہ نائلان چپل میں آئے یہاں کشمیر جموں اور یہاں سے کروڑ لے گئے، اس کی طرف آپ کی نظر ہے؟ جی بالکل، اسی لیے سوال بھی پوچھا میں نے. اب ہم امید کریں کہ جب مفتی صاحب کوئی سیٹ جیتیں گے 2-4 سیٹیں تو آپ سب سے پہلے ان کو جیل میں بھریں گے، یا آپ بھی جو ہے اسی خیمے میں جانا چاہیں گے؟ کیونکہ میں اسی خیمے میں نہ میں کسی کو جیل بھر دوں گا، وہ تو ہوتی انتقام کی سیاست. نہیں، جو کرپٹ ہوگا اس کو جیل نہیں بھریں گے، اگر جو اس کے محل میں جس کے خلاف ثابت اس کو تو قانون جیل بھیج دے گی. مفتی ناظم کیا کرے گا؟ کل کی ڈیٹ میں اگر آپ کے پاس پاور ہوگا، طاقت ہوگی، آپ MLA ہوں گے، آپ کے علاقے میں کوئی کرپٹ افسر ہوگا، اس کو گھر میں پھر چھوڑیں گے نہیں. آگے آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کی پارٹی سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہے گی کشمیری لوگوں کے لیے؟ کشمیری لوگ ایک ڈیمانڈ مرکز سے کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دو اور کشمیری پنڈتوں کو یہاں لے آؤ اور یہ ڈومسائل لا اس کو ختم کرو، کیونکہ آپ کا دلی بھی UT ہے، وہاں آپ یہ لاگو نہیں کیا ہے. یہی پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ کشمیریوں سے یعنی لیڈرشپ سے چوک ہوئی؟ 370 بھی اٹھانا پڑا، UT بھی یہ 370 ڈومسائل کی بھی بات ہو رہی ہے. 370 انہوں نے نہیں اٹھایا، میں کہہ رہا ہوں تو آپ اٹھیے نا، کانگریس نہیں آپ لوگوں کو پھر بتائیے. میں بتا رہا ہوں جب آپ کی پہلی پریس کانفرنس ہوگی، جب آپ پارٹی میں آپ اس دن بتائیں گے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اس دن آپ بتائیں گے کہ یہ لوگوں نے کیا، نہیں کیا. فیروق اللہ نے خود چیف منسٹر پکڑی اور پرائم منسٹر سے اسی نے 370 یہاں لاگو کروایا تھا. تو یہ سچ کیوں نہیں بولا جاتا جموں کشمیر میں؟ یہ سچ کوئی کیوں نہیں بولتا ہے؟ ڈرتے ہیں، جیل جانے سے ڈرتے ہیں. باقی میرے پاس کوئی ڈر نہیں ہے، میں سچ بولتا ہوں. اچھا مفتی صاحب، 4G کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے بچے یہاں پہ 4G کا کافی استعمال کرتے ہیں، ایجوکیشن کافی سفر ہو رہی ہے، کووڈ ہے، پوری دنیا 5G پہ جا رہی ہے، ہمارا ملک بھی جو ہے 5G کی اور پہ جا رہا ہے. میں نے آپ کے فیس بک کہیں نہیں دیکھا کہ آپ یہ ڈیمانڈ کریں. نوجوانوں کی ڈیمانڈ بہت ڈیمانڈ کی ہے، بہت انٹرویوز میں نے اس سے پہلے کافی انٹرویوز دیے اخباروں میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 4G کیوں بند ہے؟ کیا یہاں کے نوجوان غلط استعمال کر رہے ہیں؟ ان کو مطلب یہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہاں کے نوجوان غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ میں ان کو کہتا ہوں آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس ذرائع ہے، جو غلط استعمال اس کو پکڑو، لیکن عام لوگوں کو سزا پکڑو. آپ کے پاس کوئی حوالہ منی آیا تھا اس ٹائم پہ 90 کے دہائی میں؟ نہیں. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کافی حوالہ منی کمایا. نہیں، ہم نے نہیں کمایا. اچھا، حریت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ their own agenda. ان کا ایجنڈا صحیح ہے کہ آپ لوگوں کا ایجنڈا صحیح ہے؟ دیکھیے مسئلہ کشمیر تو تھا تو وہ اس کو چلا رہے تھے. آپ کیا چلائیں گے؟ میں پہلے اسٹیٹ ہوٹ چاہتا ہوں، اس کے بعد میں یہاں کی لوگوں کی آبادی چاہتا ہوں، کیونکہ we have lost already 3 generations. I don't want that اب 4تھا جنریشن سفر کرے، میرے بچوں کے بچے سفر کرے. وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جب یہاں شانتی آئے گی، پیس آئے گا تو آٹومیٹکلی تھنگز ول چینج. اچھا، ابھی جو یہاں پہ گورننس چل رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چاہے ہمارے LG ہو جائے جو ایڈمنسٹریشن لیول پہ کام ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا اسمبلی ہونی چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں جو ابھی جیسے ہے ویسے ٹھیک چل رہا ہے؟ جہاں تک LG کا کام ہے وہ کچھ چیزیں وہ غلط کر رہے ہیں. جیسے یہاں پر اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن تھی، وہ ایک ایکٹ کے ساتھ ایک اسمبلی میں اس کو بنایا گیا تھا، اس کو توڑ دیا، ایک کمپنی بنا دی. اچھا، اور 5-6 سیکاف سندھ کو 5-6 کمپنی کو بجٹ میں لا رہے ہیں، اس میں بے روزگاری بڑھے گی. یہ چیزیں غلط ہو رہی ہے، بٹ آن دا ہول دے آر ڈوئنگ گڈ. لیکن جو کارپوریشن یہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ جو ہے صرف سیلری لی تھی، اب انہیں بند کیا جائے گا، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اچھا تو لگے گا، لیکن اس کو جس کا فیکٹری ہماری یہاں بند اس لیے بھی وہاں کام نہیں ہو رہا تھا، HMT یہاں بند ہوئی، کام نہیں ہو رہا تھا، جس کا عیال اس پر پلتا ہے اس کو کرو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کام کرے؟
اس کو کام دو, اس کو یہ نکالو تو نہیں, وہ میں چاہتا ہوں. اگر آپ یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے اس سے ہمیں خسارہ ہے, لیکن آپ کے پاس لوگ ہیں, ان کو ادھر ادھر ڈالو. اچھا مفتی صاحب, آخر میں آپ عوام کو اور بالخصوص نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو جاؤ, اپنے حقوق کے لیے لڑو, اپنے حقوق کے لیے لڑو, تعلیم کی طرف راغب ہو جاؤ. چلیے مفتی صاحب, آخر میں آپ کی پارٹی اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ بھی جو ہے لوگوں کے لیے کام کریں, کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے کافی پریشان ہیں. آج آپ ہمارے اسٹوڈیو مدعو ہوئے, یہاں پہ آئے, بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ مفتی ناظم الدین جو کہ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے. آپ کو بتا دیں کہ ان کی جو پارٹی ہے اس نے پہلے ہی یہاں پہ الیکشن لڑا تھا, اور اب امید کریں گے کہ پھر ایک بار الیکشن ہوں گے, اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر سیٹ پہ یہ اپنا نمائندہ اٹھائے. اور اس کے حوالے سے بتا دیں کہ جموں کشمیر سیو فرنٹ جو ہے ان کی پارٹی ہے. اس حوالے سے مزید تلک سوال اگلے پروگرام میں بھی پوچھیں گے. فی الحال ان وعدوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں بالخصوص اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. گر خدا لایا حالات نے اجازت دی, کل ہوگی پھر آپ سے ملاقات. جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان. آگے آیا چاہتا ہے کشمیری خبرنامہ. بارہمولہ سے بالکل